अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। सबसे पहले बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि अब जो पब्लिक गैदरिंग्स है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अगर हमने इसी तरीके से जो है चांस लेते रहे, पब्लिक गैदरिंग्स करते रहे, जलसे जुलूस करते रहे, तो डेफिनेटली जो जो स्प्रेड है इस वक्त कोविड-19 का, वो जो है अनकंट्रोलेबल हो जाएगा बहुत तेज़ी से। ऑलरेडी हम विटनेस कर रहे हैं कि मुल्क में जो है केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, डेथ टोल भी जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने जो है कल कहा है कि जो जो पब्लिक गैदरिंग्स होगी, जहाँ पे लोगों का जो मजमा लगेगा, वहाँ पे जो है सख्ती से उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। बैन किया है गवर्नमेंट ने पब्लिक गैदरिंग को। इस वक्त जो है लगता है कि गवर्नमेंट फुल एक्शन में नज़र आती है कि जो कोविड की जो सिचुएशन है, कोविड-19 की, उसको जो है कंट्रोल में रखना अल्टीमेट टारगेट इस वक्त नज़र आता है, क्योंकि वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है डेफिनेटली उसमें अभी भी जो है टाइम लगेगा, टाइम दरकार है, क्योंकि अभी भी जो है अप्रूवल, जो डिफरेंट जो वैक्सीन्स आ रही हैं उनको अभी भी जो है अप्रूवल एफडीए से दरकार होगा। उसके बाद ही जो है उसकी मास लेवल पे प्रोडक्शन हो सकेगी, देन उसके बाद जो है वो कंट्रीज़ में अवेलेबल होगी। फ़िलहाल लगता है कि गवर्नमेंट के पास जो एक ही ऑप्शन है वो है कि जो है जो एसओपीज़ पे अमल दरामद करा के जो है स्प्रेड को फ़िलहाल कंट्रोल किया जा सके, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर इम्पेक्ट पड़ सकता है, अगर चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो उसको जो है प्रिवेंट किया जा सके, उसको जो है रोका जा सके। अब फ़िलहाल देखते हैं कि जो कल इमरान खान का कहना है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि नो मोर पब्लिक गैदरिंग्स इन द कंट्री। अब देखते हैं उस पर किस तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है अमल दरामद कराने में कामयाब हो पाती है। लेकिन फ़िलहाल डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा एहतियात करेंगे उतना ज़्यादा कामयाबी से हम जो है स्प्रेड को रोकने में कामयाब होंगे। एफडीआई के हवाले से बात करेंगे। एफडीआई में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है ड्यूरिंग जो 4 मंथ्स है फिस्कल ईयर 21 जुलाई तो अक्टूबर के नंबर्स जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्लोज किए हैं, जिसके मुताबिक जो एफडीआई के जो फिगर्स हैं मुल्क में वो है तकरीबन 733 मिलियन यूएस डॉलर्स, जबकि 9.1% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के 4 मंथ से, तो तकरीबन 9.1% का इजाफा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बुरा नहीं है, बेहतर परफॉर्मेंस है। जो मेजर कंट्रीब्यूशन नज़र आई है, अगर हम बात करें एफडीआई में कंट्री वाइज, तो चाइना ने जो है टॉप परफॉर्म किया है इनफ्लोज के हिसाब से। एफडीआई के इनफ्लोज के हिसाब से तकरीबन 332 मिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है चाइना से आई है। अगर हम खाली अक्टूबर का डेटा देखते हैं तो अक्टूबर में जो एफडीआई के जो फ्लोज़ हैं वो रहे हैं तकरीबन, उसमें जो इजाफा है 151% का, और जो अमाउंट है वो है तकरीबन 317 मिलियन यूएस डॉलर। सिर्फ अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, 317 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो एफडीआई की मद में आए हैं अक्टूबर के महीने में, जो कि तकरीबन 151% का इजाफा बनता है अगर इसको हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के अक्टूबर के महीने से। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा जो है अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है एफडीआई की मद में भी, वहीं रेमिटेंसेस में भी हमें ज़बरदस्त जो है ग्रोथ नज़र आ रही है। एफडीआई में भी अब जो है हमें बेहतर ग्रोथ नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे जब से जो सीपैक फेज़ 2 के ऊपर जैसे ही जो है काम तेज़ी से स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट का फोकस नज़र आया है कि किसी तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है मुल्क में उनको जो है बहाल किया जाए। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो एफडीआई जो काफ़ी हद तक जो है स्लो हो चुका था, एफडीआई का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, अब देख रहे हैं कि एफडीआई का अमाउंट जो है दोबारा से जो है बेहतर ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे चाइना से जो है बहुत ज़्यादा एफडीआई की सूरत में इन्वेस्टमेंट आ रही है। ओवरऑल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अक्टूबर में 151% की ग्रोथ, ज़बरदस्त ग्रोथ है एफडीआई की मद में। अब देखते हैं कि जो ट्रेंड है आया वो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फिस्कल ईयर है उसमें भी यही नज़र आता है, या उसमें आगे जाके जो है थोड़ी सुस्त रवि हमें एफडीआई की सूरत में नज़र आती है। अब देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें फर्दर जो है अनफोल्ड होती हैं।
PKR کی اگر ہم بات کریں، پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پاکستان روپی کے حوالے سے کہ کس طریقے سے زبردست پرفارمنس ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان روپے کی جو ایک زبردست قسم کی ریکوری ہے روپے کے اگینسٹ US ڈالر، ڈیفینیٹلی اس میں جو رول ہے وہ نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ نے جو اپنے جو ڈیفیسٹس ہیں ان کو جو کنٹرول رکھا ہوا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو ہے بیک ٹو بیک ہم نے جس کو جو ہے سرپلس میں ریکارڈ کیا ہے۔ اس کے بعد ریمیٹنسز میں ہمیں ڈبل ڈیجٹ جو ہے گروتھ نظر آ رہی ہے، تقریباً کنزیکٹیو 5th منتھ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریمیٹنسز ہے وہ تقریباً $2 بلین سے بھی زائد جو ہے ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ عوامل ہیں جن کا جو ہے انٹیگرل پارٹ ہمیں نظر آتا ہے، میجر پارٹ نظر آتا ہے روپی کی ریکوری میں۔ اگر ہم بات کریں اس وقت روپی کی، تو روپی تقریباً اس آن گوئنگ فسکل ایئر میں 5.9% کی جو ہے ریکوری آلریڈی جو ہے وہ دے چکا ہے۔ فی الحال مزید کہا جا رہا ہے کہ جو ریکوری کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہمیں آئندہ بھی نظر آئے گا۔ جو مارکیٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو پیرٹی ہے PKR USD کی وہ جو ہے تقریباً 150 کے آس پاس آ سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز آیا وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں یا نہیں، اور کتنا ٹائم اس میں جو ہے لگ جاتا ہے جو ایکسپیکٹیشن ہے ان کو میٹ کرنے میں۔ فی الحال جیسا میں نے کہا کہ جو پرفارمنس ہے پاکستان روپے کی وہ جو ہے ٹاپ پرفارمنگ ہے، زبردست پرفارمنس رہی ہے، ایشیا کی بیسٹ پرفارمنگ کرنسی ہے اور ایمرجنگ مارکیٹ کی 5th بیسٹ جو ہے پرفارمنگ کرنسی ہے۔ تو نو ڈاؤٹ زبردست پرفارمنس ہے اس وقت پاکستان روپے کی، اگر ہم بات کریں نہ صرف ایشیا میں بلکہ اوور آل ایمرجنگ مارکیٹ میں بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو ٹرینڈ ہے وہ گوئنگ فارورڈ جو ہے کنٹینیو رہتا ہے یا نہیں۔ فی الحال اگر ہم بات کریں چیزیں جو ہے وہ بہت بہتر نظر آتی ہیں، میکرو پوزیشن بہت بہتر ہے، ریزرو جو ہے وہ ہمیں اسٹیبل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کچھ شو پہلے بھی بات کی تھی کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پلان کر رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو ہے بوروئنگ کا تھرو ایشوئنس آف یورو بانڈ رفلی $1 بلین جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ریز کیا جا سکتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مارکیٹ کا جو رسپانس ہے اس ایشو کی طرف وہ کتنا مثبت رہتا ہے، لیکن $1 بلین جو ہے انیشیلی اماؤنٹ یہ مارکیٹ کے اندر جو ہے کوٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی جو کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن ہے فی الحال وہ بھی ہمیں بہتر ہی نظر آتی ہے۔ ریمیٹنسز لگتا ہے کہ جو گروتھ کا پیٹرن ہے وہ بھی گوئنگ فارورڈ جو ہے وہ ہمیں کنٹینیو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لگتا ہے کہ جو روپی کی جو پرفارمنس ہے ڈیفینیٹلی گوئنگ فارورڈ ہمیں بہتر ہی نظر آئے گی، لیکن آنے والا وقت ہی بتائے گا آیا کہ جو مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز ہے یا جو اس وقت جو پکچر ہمیں میکرو لیول پہ نظر آتی ہے وہ کتنی جو ہے درست ثابت ہوتی ہے، اور کس طریقے سے جو پرفارمنس ہے روپے کی وہ آگے بھی ہمیں کنٹینیو ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ کی بھرپور کوشش رہی ہے کہ جو لوس میکنگ اینٹیز ہیں ان کو جو ہے پرائیویٹائز کیا جا سکے، تاکہ جو ایک خسارہ ہے جو گورنمنٹ کو جو برداشت کرنا پڑتا ہے ان کے لاسز کی صورت میں، اور جو ٹیکس پیئرز کا جو اربوں روپے ہیں ٹیکس پیئرز کے جو ہے وہ ان کمپنیز کی جو ہے صورت میں چلے جاتے ہیں، ان کمپنیز کو جو ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے میں جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ یہی اماؤنٹ جو ہے انفراسٹرکچر کے اوپر، ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر جو ہے لگایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کی جو حکمت عملی ہے وہ بہت ہی جو ہے درست سمت میں جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کتنا جلدی جو ہے وہ کامیاب ہو پاتی ہے یہ جو ٹرانزیکشنز ہے پرائیویٹائزیشن کی ان کو فائنلائز کرنے میں، کیونکہ جتنا جلد گورنمنٹ جو ہے ان ٹرانزیکشنز کو جو ہے فائنلائز کرے گی، ڈن کرے گی، اتنا جو ہے گورنمنٹ کے لیے بہتر ہوگا، اتنا ہی فائدہ مند ہوگا۔ فی الحال کہا جا رہا ہے کہ خبر یہ ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن پروسیس ہے پاکستان اسٹیل مل کا اور ہیوی الیکٹرک کمپلیکس کا وہ اپنی ایڈوانس سٹیجز پہ ہے۔ پاکستان اسٹیل مل کے جو ٹرانزیکشن ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کو جو ہے فردر بہتر کیا جا رہا ہے، تاکہ جو پوٹینشیل جو انویسٹرز ہو سکتے ہیں، پارٹیسپینٹ ہو سکتے ہیں، ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، ان کو جو ہے انکریج کیا جا سکے، تاکہ جو اس پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے گورنمنٹ کا اس میں جو ہے وہ بھرپور پارٹیسپیشن جو ہے وہ کر سکیں۔ فی الحال
جو الیکٹرک کمپلیکس کے حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً 96.6% کے جو شیئرز ہیں وہ گورنمنٹ جو وہ فروخت کرے گی. کمپلیٹ لگتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن اس کی ہوگی، اور لگتا ہے کہ گورنمنٹ ایٹ لیسٹ اس ٹرانزیکشن کو ہے بہت جلد جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو پائے گی. بہت ضروری ہے گورنمنٹ کے لیے کہ جو لاس میکنگ جو پبلک اینٹیز ہیں ان سے جلد از جلد جو ہے گورنمنٹ جان چھڑائے، تاکہ جو اربوں روپے جو ہے جو ٹیکس پیئر کے ضائع ہو رہے ہیں وہ جو ہے کسی اچھی جگہ پہ جو ہے گورنمنٹ استعمال کر سکے، جس سے جو پبلک کو جو ہے فائدہ ہو سکے. اور ان کی مینجمنٹ پرائیویٹائزیشن کے بعد ڈیفینیٹلی جو پرائیویٹائز جو کمپنی ہونے کے بعد جو مینجمنٹ آئے گی، ہو سکتا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے ٹرن اراؤنڈ بھی ہو سکیں. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کتنا جلد جو ہے ان کمپنی سے جو ہے وہ جان چھڑانے میں کامیاب ہو پاتی ہے. فی الحال یہی کہیں گے کہ جتنا جلد ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گی، اتنا ہی گورنمنٹ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا. ویکسین کے حوالے سے بات کریں، کچھ جو ہے لاسٹ ویک کی اگر ہم بات کریں تو جو ہے کمپنی فائزر کے حوالے سے آیا تھا کہ ویکسین جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، جس کی جو 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 ٹیسٹنگ تھی، تھرڈ لیول کی جو ٹیسٹنگ تھی، اس میں تقریباً 90% کی جو ہے افیکٹونیس کہی جا رہی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے گلوبل مارکیٹس نے جو ہے وہ ریلی بھی کی. ابھی تک جو ہے مارکیٹ کا مومنٹم ڈیفینیٹلی بہتر نظر آتا ہے. کل ایک اور کمپنی کا کلیم آیا، موڈرنا کمپنی کے موڈرنا ویکسین جو ہے وہ جو ہے اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ اور زیادہ بہتر ہے. رفلی 94.5% کی افیکٹونیس کہا گیا ہے ٹو پریونٹ کووڈ-19. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا جلد جو ہے یہ ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں. بظاہر جو 2 آلریڈی ویکسینز جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو افیکٹونیس ہے وہ ابو 90% ہے، پہلے فائزر کی کمپنی نے اناؤنس کیا، دین اس کے بعد اب جو ہے موڈرنا نے کہا ہے کہ ان کی جو ویکسین ہے اس کی بھی افیکٹونیس جو ہے وہ 94.5% ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہے. اور سب سے مین جو میں سمجھتا ہوں ایک جو ڈفرینس ہے دونوں ویکسینز میں، وہ یہی ہے کہ جو فائزر کی جو ویکسین ہے اس کو جو ہے سٹور کرنے کے لیے بہت زیادہ کاسٹ جو ہے وہ لگ سکتی ہے. ہر کنٹری کے لیے شاید پاسبل بھی نہ ہو کہ اس کو سٹور کرنا، کیونکہ اس میں ٹیمپریچر جو ہے وہ انتہائی کم ٹیمپریچر چاہیے اس کو سٹور کرنے کے لیے، ادروائز جو ویکسین ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. جبکہ جو ابھی ریسنٹلی جو کمپنی جس نے کل اناؤنس کیا ہے موڈرنا نے کہ ان کی بھی ویکسین جو ہے زبردست رہی ہے، ٹرائلز اس کے سکسیسفل رہے ہیں، اس میں ایسی کوئی جو ہے سٹوریج کی شرط نہیں ہے. لگتا ہے کہ یہ ویکسین جو ہے وہ زیادہ جو ہے افیکٹو بھی ہوگی اور ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہوگی تقریباً تمام ممالک کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ویکسینز مارکیٹ میں کتنی جلد اویلیبل ہوتی ہیں، کیونکہ فی الحال جو کیسز کی تعداد ہے گلوبلی وہ ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. جتنا جلد جو ہے ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی، اتنا زیادہ جو ہے اوور آل دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگا. جو ڈیمیج اس وقت گلوبل اکانومی کو ہو رہا ہے آلریڈی، وہ جو ہے وہ کم سے کم ہوگا. مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں، یو ایس مارکیٹ میں ہمیں بلش جو کنٹرول ہے بلز کا وہ ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ کل بھی مارکیٹ کے اندر ہمیں زبردست تیزی نظر آئی. ڈاؤ جونز میں زبردست تیزی ہمیں نظر آئی، تقریباً 470 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کل ڈاؤ جونز جو 29,950 کے لیول پہ جو ہے کلوز ہوا. تقریباً اپنے جو سائیکلوجیکل لیول ہے 30,000 کا، اس کے قریب ہی کلوزنگ ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ آیا جو 30,000 کا جو بیریئر ہے اس کو بلز جو ہے وہ پار کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، یا بیئرز جو ہے یہاں پہ آ کے مارکیٹ کا کنٹرول جو ہے وہ واپس لیتے ہیں. اور نیسڈیک کی اگر ہم بات کریں، نیسڈیک میں بھی جو ہے ہمیں جو ہے بائنگ ہمیں نظر آئی کل، آلدو اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں ڈاؤ جون سے، لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ ٹیک سیکٹر جو ہے، ٹیک سٹاکس جو ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ ریلی کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فی الحال ان میں اتنا زیادہ چارم ویلیویشن وائز بھی نظر نہیں آتا. یہی وجہ کہ جو ڈاؤ کے جو سٹاکس ہیں ان کو انویسٹر جو ہیں وہ زیادہ پریفر کر رہے ہیں بنسبت نیسڈیک کے یا ٹیک سٹاکس کے. یہی وجہ ہے کہ جو نیسڈیک کی جو کلوزنگ ہے وہ تقریباً 94 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ ہوئی، جبکہ انڈیکس کا جو لیول ہے وہ رہا 11,924 کا. ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایشین مارکیٹ میں فی الحال آج جو ہے تھوڑا جو ہے مکس ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. نکی کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہمیں مثبت زون میں ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہیں اگر ہم چائنا کی مارکیٹس کی بات کریں تو چائنا میں ہمیں تھوڑی آج سیلنگ نظر آ رہی ہے. اوور آل جو ہے مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے ایشین مارکیٹس کا وہ مکس نظر آتا ہے. لگتا ہے کہ جو ویکسین کا جو
جو پازیٹیو امپیکٹ تھا مارکیٹ کے اندر اب وہ تقریباً فیڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ بیک ٹو بیک اب ویکسین کی جو وہ خبریں وہ آ رہی ہیں، اس کا اب امپیکٹ جو ہے ڈیفینیٹلی اب وہ فیڈ ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کے بعد مارکیٹ جو انڈر لائنگ جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ان کے اوپر جو ہے مارکیٹ اب پرفارم کرے گی، کیونکہ فی الحال خبریں یہی ہیں کہ جو ڈیمیج آلریڈی ہو چکا ہے اس کو جو ہے کم کرنے کے لیے یا اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اور اکنامک ایکٹیویٹیز کو بھرپور طریقے سے بحال کرنے کے لیے بہت بڑے جو اسٹیمولس پیکیج ہیں وہ ضروری ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے فی الحال لگتا ہے کہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ ڈیمیج جو ہے وہ بھرپور آلریڈی ہو چکا ہے۔ اوورآل اگر ہم گلوبل اکانومی کی بات کریں، اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو تمام دنیا کی جو حکومتیں ہیں یا ان کی جو سینٹرل بینکس ہیں وہ کتنا جو ہے مارکیٹ کو یا اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے اسٹیمولس کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں۔ وہی اگر ہم بات کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں فی الحال ایکٹیویٹی ہمیں بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ والیومز کی اگر ہم بات کریں تو کل بھی والیومز میں تقریباً 4% کا ڈکلائن ہمیں نظر آیا، کوئی خاص ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آئی مارکیٹ کے اندر۔ اگر ہم کچھ جو گنتی کے جو اسٹاکس ہیں ان کا اگر ہم والیوم جو ہے اگر ہم ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں تو مارکیٹ میں تقریباً ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہی۔ انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو انڈیکس میں جو ہے تقریباً 64 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ جو ہے کل مارکیٹ کا جو ہے کلوز ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ کی پرفارمنس کس طریقے سے رہتی ہے۔ یو ایس کی مارکیٹ کی پرفارمنس ہم نے بات کی بہت ہی کل اچھی رہی۔ ایشین مارکیٹس کا جو ٹرینڈ ہے وہ اس وقت جو ہے مکس ٹرینڈ نظر آتا ہے۔ لگتا ہے کہ جو لوکل مارکیٹ ہے ہماری بینچ مارک جو KSE 100 انڈیکس ہے اس کی پرفارمنس بھی جو ہے آج ہمیں تھوڑی ملی جلی نظر آ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے آپ سے اجازت چاہیں گے، کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔